अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। दुनिया का पहला रॉकेट भी टीपू सुल्तान ने बनाया। टीपू सुल्तान कौन था? दुनिया की किसी भी कौम या मुल्क पर जब आजमाइश का वक्त आता है तो टीपू सुल्तान को याद किया जाता है। टीपू सुल्तान का ये जुमला एक मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर चुका है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान बरसगीर के तमाम हुर्रियत पसंदों के हीरो हैं। मुसलमान और हिंदू दोनों उनकी वतन परस्ती और अंग्रेज़ दुश्मनी के बाइस इन्हें पसंद करते हैं। जीतने के दो तरीके हैं, एक बरसगीर के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र का, जिन्होंने लड़ने की बजाय कैद कबूल की और कैद में ही मर गए, और एक रास्ता टीपू सुल्तान का, जिसने अपनों की गद्दारी और साजिशों के बावजूद खून के आखिरी कतरे तक जंग की। कहते सब यही हैं कि हमारा रास्ता टीपू सुल्तान का है, लेकिन अमलन ज़्यादातर लीडर बहादुर शाह जफ़र या गद्दार मीर जाफ़र और मीर सादिक का रास्ता इख्तियार करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं कि जान है तो जहान है। जनूबी एशिया के दूसरे अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने फांसी पर चढ़ना कबूल किया, लेकिन डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के आगे सर नहीं झुकाया। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ टीपू सुल्तान की। हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान का असल नाम फ़तेह अली ख़ान था और वो 20 नवंबर 1750 को पैदा हुए थे। उनके वालिद हैदर अली ने 18वीं सदी के शुरू में जनूबी हिंद में सल्तनत मैसूर के नाम से एक बड़ी सल्तनत कायम की थी, जिसका सदर मकाम सरंगापटम था। हैदर अली पहली शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। टीपू सुल्तान हुर्रियत पसंदी, वतन परस्ती और सरफरोशी की अलामत हैं। उनके वालिद सुल्तान हैदर अली रियासत मैसूर की फ़ौज में नायक थे। वहाँ अरकाट नामी इलाके में एक बुज़ुर्ग हज़रत टीपू मस्तान वली का मज़ार था। सुल्तान हैदर अली के यहाँ चूँकि कोई औलाद न थी, इसलिए वो अपनी वालिदा मजीदा बेगम और ज़ौजा फ़ातिमा बेगम के हमरा हज़रत टीपू मस्तान वली की दरगाह पर हाजिर हुए और औलाद नरीना के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। 20 नवंबर 1750 को उनके घर एक बेटे की विलादत हुई। सुल्तान हैदर अली ने उनका बुज़ुर्ग से इजहार अकीदत के तौर पर अपने बेटे का नाम टीपू सुल्तान रख दिया, जबकि दूसरा नाम फ़तेह अली रखा गया। टीपू सुल्तान की विलादत से वो गोया सुल्तान हैदर अली के मुकद्दर जाग उठे और वो तेज़ी से तरक्की करते मैसूर के हुक्मरान बन गए। सुल्तान हैदर अली ख़ुद तालीम हासिल ना कर सके थे, मगर उन्होंने अपने चहीते बेटे टीपू सुल्तान की तालीम के लिए बेहतरीन असातिज़ा की खिदमत हासिल की। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के इस मरहले पर रियासत मैसूर के हुक्मरान सुल्तान हैदर अली ने 1761 में एक मुस्तक़िल रियासत कायम कर दी थी। उसने फ़्रांस की मदद से वहाँ जदीद असलहा साजी के कारखाने कायम कर लिए थे। उन दिनों बरतानिया और फ़्रांस एक दूसरे के सख्त हरीफ थे। अंग्रेज़ अपने मकासद की तकमील के लिए अपनी तमाम तर ताकत इकट्ठी करके मैसूर फतह करना चाहते थे। सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान 1767 से लेकर 1769 तक मुतअद्दिद घुमसान के मार्के हुए, जो बिलाखिर 29 मार्च 1769 को अंग्रेज़ों की शिकस्त फाश पर ख़त्म हुए। उन मार्कों में नौजवान टीपू सुल्तान के जंगी जौहर खुलकर सामने आ गए और उन्होंने एक सपा सालार की हैसियत से अपनी सलाहियतों की हर किसी पर धाक बिठा दी। 1780 में मैसूर की दूसरी जंग शुरू हुई, जिसके दौरान कैंसर के बाइस सुल्तान हैदर अली 17 दिसंबर 1782 को इंतकाल कर गए। उन हालात में टीपू सुल्तान 26 दिसंबर 1782 को तख्त पर बैठे। विरसे में उन्हें एक वसी सल्तनत मिली, जिसका नाम उन्होंने सल्तनत खुदादाद मैसूर रखा और अपने लिए नवाब टीपू सुल्तान बहादुर का लक़ब इख्तियार किया। ये सल्तनत 80,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, जिसकी फ़ौज 88,000 अफराद पर मुश्तमिल थी।
اپنی تخت نشینی کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنی رعایا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں، مجھ میں اور ایک شہری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 26 دسمبر 1782 سے لے کر 4 مئی 1799 کو شہادت تک ٹیپو سلطان کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت رہی۔ ٹیپو سلطان نے سرنگا پیٹم میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ مسجد اعلیٰ تعلیم کرائی۔ 1790 میں عید الفطر کے دن اس میں پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا تو اس کی امامت بھی ٹیپو سلطان کے حصے میں آئی۔ 80,000 مربع میل پر پھیلی ریاست میسور کا بلا شرکت غیر حکمران ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ زمین پر ایک موٹی دری بچھا کر سو جایا کرتے تھے۔ ساری عمر ہندوستان میں بنے ہوئے دیسی کپڑے زیب تن کیے، خود نمائی سے ہمیشہ اجتناب کیا، حتیٰ کہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ صدیقی، احمدی، فاروقی، عبدی اور امامی کے نام سے سکے جاری کیے، جو ان کے اسلامی ذہن کا مظہر ہیں۔ ٹیپو سلطان کے کتب خانے میں تقریباً 45,000 کتابیں موجود تھیں، جو ان کی خواہش پر قلم بند کی گئیں یا دیگر زبانوں سے ترجمہ کی گئیں۔ ان کے میر منشی زین العابدین شوستری کی تصنیف کردہ کتاب سلطان التواریخ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ سلطان حیدر علی اور دوسرا حصہ ٹیپو سلطان کے عہد حکمرانی 1779 تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ واقعات ٹیپو سلطان نے زین العابدین شوستری کے سامنے بیان کیے، اور اس کے علاوہ معد المجاہدین اور فتح المجاہدین بھی اہم کتب میں شمار ہوتی ہیں، جو زین العابدین نے شوستری نے ٹیپو سلطان کی براہ راست نگرانی میں تصنیف کی۔ ٹیپو سلطان نے سرنگا پیٹم میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی، جس کا نام جامع الامور تھا۔ ٹیپو سلطان نے ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا، جس پر ایک ہفت روزہ قومی اخبار اردو زبان میں چھپتا تھا اور فوج میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس میں فوج سے متعلق احکامات، قواعد و ضوابط اور ہدایات درج ہوتی تھیں۔ فوج سے متعلق خبریں اور معلومات بھی شامل ہوتی تھیں۔ یوں ٹیپو سلطان نے اردو زبان کو امور مملکت میں داخل کرنے کی ابتدا کی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل سازی کا موجد ٹیپو سلطان ہے، جس نے 1792 کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آویزاں ہیں اور انہیں راکٹ سازی کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان جانتے تھے کہ انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ یہاں کا مال و دولت لوٹ سکے۔ انہوں نے ہندوستان کی ہر ریاست کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دی، مگر ان ریاستوں کے مفاد پرست حکمران ٹیپو سلطان کی دور اندیشی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسری جانب انگریزوں نے بھی اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پر عمل کرتے ہوئے بعض ریاستی حکمرانوں کو ٹیپو سلطان کے خلاف بھڑکایا۔ ٹیپو سلطان نے سفارتکاری کے ذریعے سلطنت عثمانیہ اور دیگر ممالک سے بھی انگریزوں کے خلاف مدد لینے کی کوشش کی، مگر ان کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ مارکے پر مارکے سر کرنے والے سلطان کی زندگی کا فیصلہ کن مارکہ فروری 1799 کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000 نظام حیدرآباد کے 16,000 اور جنرل اسٹیورٹ کے ماتحت 7,000 سپاہی میسور پر حملہ آور ہوئے۔ جب 1798 میں لارڈ ویلزلی نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماں سوائے میسور کے ہندوستان کے بقایا تمام ریاستیں باہمی اختلافات اور اندرونی انتشار کے باعث زوال کا شکار ہیں۔ پورے ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی میں لانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیپو سلطان ہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ٹیپو سلطان کے بیرونی روابط ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے تحت فرانس کے حکمران نیپولین بوناپارٹ کے بحری بیڑے کو بحیرہ روم میں غرق کر دیا گیا۔
تاکہ فرانسیسی افواج ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان نہ پہنچ سکیں۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم پہلے ہی ٹیپو سلطان کا انگریزوں کے خلاف نہ لڑنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے ہمدردی رکھنے والی متعدد ریاستیں خود اپنا دفاع کرنے میں مصروف تھیں۔ 22 اکتوبر 1998 کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کی بدولت نظام حیدرآباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنا لیا گیا۔ یہاں تک کہ مرہٹوں کا تعلق ہے، انگریزوں نے انہیں ایک سابقہ معاہدے کے تحت عملی طور پر غیر مؤثر کر دیا۔ لارڈ ویلزی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، تو وہ جنگ کے بہانے تلاش کرنے لگا۔ اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے پاس ضمیر فروش وزراء کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ وہ انگریزوں کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری کریں گے۔ جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تو لارڈ ویلزلی نے ٹیپو سلطان کو توہین آمیز شرائط پر مبنی ایک خط ارسال کیا۔ ٹیپو سلطان کے نزدیک ایسی ذلت آمیز شرائط قبول کرنا انگریزوں کی غلامی کے مترادف تھا۔ ٹیپو سلطان نے ان شرائط کو مسترد کر کے انگریزوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن غداروں نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹم پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ان غداروں میں میر جعفر، میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم اور دیوان پورنیا شامل تھے۔ ان غداروں کے باعث انگریزوں اور ان کی اتحادی افواج نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت تک ٹیپو سلطان کو بھی علم ہو گیا تھا، اس کے وزیر انگریزوں سے ملی بھگت کر چکے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج میں شامل فرانسیسی افسران سے مشاورت کی۔ فرانسیسی دستہ کے کمانڈر جنرل موسی سیپو نے ٹیپو سلطان سے کہا، ان حالات میں آپ کا یہاں موجود رہنا مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ نقدیوں، ہیرے جواہرات سمیٹ کر اپنے خاندان کے ہمراہ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں اور قلعہ کی حفاظت ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم انگریزوں سے خود نمٹ لیں گے، تاہم اگر ہم پر اعتماد نہ ہو تو ہمیں انگریزوں کے حوالے کر دیں۔ ٹیپو سلطان فرانسیسی فوجیوں کی وفاداری سے بے حد متاثر ہوئے اور کہا کہ میں تم جیسے وفاداروں کو دشمن کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو سلطان نے نماز فجر مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ وہ سارا دن اپنے وفادار فوجیوں کے ساتھ رہے۔ دوپہر کو ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور 2 نالی بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ قلعہ کے دروازے بند ہونے کے باعث ٹیپو سلطان 3 اطراف سے محصور ہو گئے تھے۔ ہر جانب سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ سلطان کے جانثاروں اور انگریز فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ٹیپو کے وفادار مسلمان اور ہندو مرد و خواتین پروانہ وار ٹیپو سلطان پر جان وار کر رہے تھے۔ ایک خدمت گزار نے ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا تو ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انگریزوں سے لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شدید زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے جنگ جاری رکھی۔ ان کے جسم میں کئی گولیاں بھی لگیں، جن سے خون بہنے کے باعث شدید نقاہت کے باعث ٹیپو سلطان زمین پر گر گئے، لیکن ان کی تلوار انگریزوں کے سر کاٹتی رہی۔ انگریز سپاہیوں نے ٹیپو سلطان کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے کمپٹی کا نشانہ لے کر گولی مار دی، جس سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ان کی بہادری کو بعد میں انگریزوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن 4 مئی 1799 ہے، بمطابق 28 ذی القعدہ 1213 ہجری۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ میں ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکوں۔ شکریہ۔